मसीह यीशु के जलाली कुदूस और खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। सबसे पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद ने हमें बख्शा है कि जिसमें हम सब मिलकर उसके नाम को जलाल दे सकें। और इसके बाद शुक्रगुजारी करते हैं जी भाई आरफ के लिए, फिर से वापस आ गए हैं। हाँ जी, ताली बजा दे। आज चंद एक बातें हम सीखेंगे आने वाले दिनों में। याद रखना ये तो कुछ भी नहीं है ना, इससे भी बड़े बड़े चैलेंज आपके सामने आएंगे और अगर आप उनके सामने झुक जाएंगे तो फिर हाल ऐसा ही होना है। क्यों जी? ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦੱਸੋ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲਾਣਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਗੇ ਅਦਨ ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਹੈ? नहीं, उसमें वहां पे जो सही इल्जाम था ना, वो औरत ने सही जगह पे लगाया था। उसने कहा शैतान ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। तो मर्द जो था ना वो पता क्या कह रहा था, ऐ जिहड़ी तू बना के मैंने दिती है मर्द ने कहा ऐ जिहड़ी तू मैंने दिती है ना, ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੈ ਹੈ अच्छा नहीं, सिस्टम थोड़ा उल्टा हो गया। अच्छा क्या? बाबे आदम ने कहा है ना इतना सारा कसूर है, इत्थे ये कह रही सारा कसूर इतना होता। अच्छा ठीक हो, देखो जरा। अच्छा चलो दसो जरा की बनया की सी? इधर सामने आ जाओ, मैक दे सामने आ जाओ। एक मिनट जरा खामोश हो के इधर लागे आन के इत्थे आन के दसो। नहीं ध्यान के आवाज जरा सुनी जाए ना, क्योंकि जो देखने वाले ने भी कोई चलो आवाज तो सुन गए ना। देखो लोग किस तरीके से गुमराह करते हैं। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਸੀਗੇ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨੂ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਨੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਚਿੜੀ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਚਿੜੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨੂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਆਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਦੋਵੇਂ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੇ। ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਨਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਰੀਆਂ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਸਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਭੇਜੀ ਵੱਲ ਗਈ, ਭਾਜੀ ਭੇਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਚਿੜੀ ਕੋਲ ਲਿਆ, 100 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਤਾਫੇ ਕੋਲ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਾਨੂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਰੁਪਇਆ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗਣਾ ਦੇ ਬਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਮਾਨੂ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਸੋ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਦਬਾਅ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਂਡੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਪਾਸਟਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਭਣਵਈਆ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਪਨਵਈਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਵੇ, ਪਨਵਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਲਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਬੀਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੋਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਫੂਕਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸੱਪ। ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ? ਆਹ ਲੈ ਕੇ
ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਖਬੀਸ ਇਹ ਖਬੀਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਆ, ਦੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸੱਪ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟਕਟ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਚੀ ਕੋਠੀ ਨਹਿਰ ਵੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਣ ਲੈਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਬਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਰੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਜ ਨਾ ਰੋਣੀ ਵੀ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਪਾਸ ਸਬਜ਼ੀ ਕਰ। चलो बैठ जाए। देखिए, ऐसे लोग हैं जो आपको तरह तरह की तालीम देकर किसी न किसी तरीके से वर्ग लगा के आपको और आपके बच्चों को सबसे पहले खुदा से दूर करेंगे और इसके बाद वो आपकी जिंदगी को जहन्नम की तरफ लेकर जाएंगे, बल्कि आपको उसमें धकेल देंगे। ये भाई आरफ आप सब जानते हैं कि चर्च में सबसे पहले ये आते थे, ऐसे ही है? लोगों को इकट्ठा करना, और ये इनकी कुर्बानी, कोई भी बंदा कुर्बानी ये नहीं भी इसने की है। आप चर्च में पड़े जो दरवाजे के सामने शूज है ना, उनको साइड पे कर देते हैं, जूते वगैरह साइड पे कर देते हैं, तो उसका जब भी खुदा देगा। आप आकर चर्च की सफाई वगैरह करते हैं, उसका भी खुदा अजर देगा। और इसमें आप कभी भी अपने आप को कमतर ना समझे कि हम ये करते हैं तो हमारी इसमें वैल्यू कम होगी। वैल्यू कम नहीं होती आपकी वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि आप किसके लिए कर रहे हैं? खुदा के लिए कर रहे हैं। और देखो, इस तरीके से उस बंदे ने इनको अपने चुंगल में फंसाया, फिर इनको मारा भी है, बाल तक इनके काट दिए, बच्चों को पता नहीं क्या क्या। अच्छा, जगह भी कहते थे सेल कर दो। आप ऐसे लोगों से खबरदार रहो। आपको देखो, खुदा ने आपको बरकत दी, आपके खानदान को, घर को, औलाद खुदा की तरफ से मिरास है, और उनको कभी वो कहता है कि ये खबीस बन गया है तो ये जो सांप बन गया है या फिर ये सांप बन जाएगा। तो आप सोचिए जरा किस तरीके से बच्चों को वो गुमराह कर रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, आपकी जिंदगी के अंदर ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। आप ऐसे लोगों से बच के रहिए, ऐसे लोगों को अपने घर तक ना आने दें। बेशक वो आपका रिश्तेदार क्यों, उसको कट ऑफ कर दो, कुछ नहीं होता। कितने आपके जो रिश्तेदार आपसे मिलते नहीं है, फिर भी आप जिंदा है। और ऐसे लोगों को तो अपने बच्चों तक भी ना आने दें, ऐसे लोगों को अपने घर तक ना आने दें। ऐसे लोगों से अकेले हो जाए, ऐसे लोगों के साथ मत खाए पिए, ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर दाखिल ना हो जो ऐसे लोग हैं। और आप ऐसे लोगों की बातों में आकर तो अपने घर को छोड़कर चले गए। आप याद रखना, ये तो कुछ भी नहीं, आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा होगा। और उस वक्त क्या करोगे फिर? ऐसे लोगों से बच के रहिए जो आपके बच्चों को सांप कह रहे हैं कि ये सप बन गया, ते ए जेड़ा जी ये खबीस है तेनू नहर च सुट दो। केड़ी शोरकोट दी नहर च? एक नू कच्ची कोठी वाली नहर च ते एक नू शोरकोट दी थैर। तो उन्होंने एक नहर च क्यों नहीं उन्हें क्या? देख लो किस तरीके से बच्चों को, यानी कि आपकी नस्ल को तबाह करने वाले। और मैं आपको बताऊं, अगर खुदा ने आपको बचाया, इब्लीस जो बड़ा मकार और होशियार है, आपके बच्चे ब्लेसफुल है, इसलिए वो नहीं चाहता कि आने वाले दिनों में ये खड़े हो सके। ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि कोई भी है, आपकी लाइफ के अंदर चैलेंज है, रस्ते में रुकावटें ज्यादा है, बच्चों के लिए तरह तरह के मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो आप याद रखना कि उनके लिए खुदा अच्छे प्लान रखता है। उनके प्लान खुदा की नजर में बड़े हैं।
آپ نے بہت سارے ایسے بچوں کو دیکھا ہوگا جو بڑے ہی پریشانیوں سے گزرتے ہیں، بیماریوں سے لڑتے ہیں، طرح طرح کی ان کو چوٹیں لگ جاتی ہیں، اور پھر بھی زندہ رہتے ہیں. اور یاد رکھیں آنے والے دنوں میں خدا ان کے لیے بڑے اچھے پلان رکھتا ہے. مجھے نہیں پتا یہ کن کے لیے ہو رہا ہے. آج بھی صبح میں میسج دے رہا تھا تو میں نے بول دیا کسی کے لیے کہ کوئی جادو ٹونے وغیرہ کے، تو اپنے وہ خاوند کے لیے کروا رہے تھے. مجھے پتہ بھی چل گیا تھا کون سی بیٹی ہے، تو مجھے پھر بعد انہوں نے بتا بھی دیا کہ میں آج جانا تھا، میں نے وہ اپنے خاوند کے لیے جادو کروانے کے لیے، تویز کروانے تھے. تو کہنے لگی میں نے تو آپ کو کسی نے بتایا، پاج صاحب کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ سوچیں ذرا، اگر کچھ ایسی چیزیں چلتی ہیں تو آپ کی نسل جو ہے، وہ آنے والی نسل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے کہ خدا کے پلان ختم ہو جائے. بیٹا کر لا گل جڑی کرنی، تھوڑا جا سائڈ تو. خدا آپ کے لیے پلان اچھے رکھتا ہے، خدا آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے پلان اچھے رکھتا ہے. اگر آپ کے بچے بیمار تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے بچے بیمار ہیں، دوسرے چوتھے دن پنجویں دن بیمار. آپ کو نہیں پتا آنے والے دنوں میں خدا ان کے لیے بڑے منصوبے رکھتا ہے، اور ان کی زندگی میں خداوند اچھے کام لے گا. بلیسڈ ہیں وہ بچے، وہ لڑتے ہیں. ابلیس نہیں چاہتا کہ وہ اس جگہ تک پہنچ سکے، اس اسٹیج تک پہنچ سکے. وہ پہلے سے ان کو مارنا چاہتا ہے، وہ پہلے سے ان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے. جس طریقے سے آپ کے لیے یہ ہوا، آپ کے بال بھی کاٹ دیے. بچوں کو ایک کو کہہ رہا ہے شور کوٹ والی نہر میں پھینک دو، ایک کو کچی کوٹھی والی نہر میں پھینک دو، تو باقی کیا بچے گا آپ کے پاس؟ یہ ٹھیک ہے، ایک ہی کہنے سے یہ ٹھیک ہے، بیٹی ٹھیک ہے، تو دو بیٹے. دیکھو آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ کی دیکھو نسل کس سے چلتی ہے، یعنی کہ وہ آپ کا نام و نشان تک ہی مٹا دینا چاہتا ہے. تو آپ کو تھوڑی سی سینس ہو کہ بیٹی کو کیوں نہیں کہہ رہا، بیٹے کو کہہ دیا. تو آپ اس بات سے نہیں واقف ہو سکتے کہ آپ اس کو دوسرے اینگل سے سوچے ذرا کہ خدا کے پلان ہے میرے بچوں کے لیے. آنے والے دنوں میں خدا ان کو خادم بنائے گا، پرستار بنائے گا. ضروری نہیں ہے بچے شرارتی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میرا بچہ شرارت کس طرح پادری بن جائے. آپ نے کبھی کوئی ایسا پاسٹر دیکھا جو پہلے سے بلیسڈ ہو، پہلے سے ہی وہ نجات یافتہ ہو، توبہ کے بغیر ہی وہ نجات پالی ہو؟ تو وہ ٹھیک ہے. کبھی ایسا دیکھا؟ آپ نے جتنوں کو بھی دیکھا ہوگا سب کے سب لکھا گناہ گار ہے، سب کے سب جتنے بھی ہیں سب نے سب لکھا گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. لیکن پھر ان میں سے جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، اور پھر خدا ان کو اپنی خدمت کے لیے، اپنے جلال کے لیے ان کو اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لیتا ہے. پھر ان میں سے وہ چناؤ کرتا ہے. پانی دینا. آپ شکر کریں آپ زندہ بچ کے آ گئے. مار پڑی ہے، بچوں کو ذلیل کیا، خود بھی گھر بے گھر ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا اچھا خادم ہوں، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میرے وسیلہ سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے، برکت پائی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے اتنا نہ زیادہ سیکھا ہو یا اس لیول تک نہ سیکھا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھو کدھر چلے گئے. دیکھو مرنا جو ہے نا وہ آپ کہیں بھی چلے جائیں گے نا تو آپ موت سے نہ تو بچ سکتے ہیں اور نہ موت سے چھپ سکتے ہیں. جو وقت لکھا گیا نا آپ اس وقت کو کراس نہیں کر سکتے. یہ بعد میں ہمارے کمنٹس ہوتے ہیں، اچھا چلو نہ جاندے تے پھر شاید نہ ہوندا. ہاں جی، وہ بعد میں کمنٹس ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں. لیکن کلام کے اندر کیا لکھا ہے؟ خدا نے انسان کی حد کو مقرر کر رکھا ہے اور کوئی بھی اس حد کو نہیں پار کر سکتا. بے شک وہ بڑے سے بڑا خادم کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا نبی کیوں نہ ہو، کوئی عام انسان کیوں نہ ہو، گناہ گار انسان کیوں نہ ہو، ہر ایک کی حد مقرر کر دی ہے. لیکن خدا نہیں چاہتا کہ آپ وقت سے پہلے جائیں، اور نہ ہی خدا چاہتا ہے کہ آپ گناہ میں مرے. خدا یہ بھی نہیں چاہتا.
خدا چاہتا ہے کہ آپ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اور مجھے بڑا دکھ ہوا جب میں نے سنا کہ وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، تو مجھے دکھ بھی ہوا، اور دکھ کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے آپ پر بھی تھوڑا سا افسوس ہوا کہ پتہ نہیں میرے اندر کوئی ایسی چیز خرابی ہے، میرے جو ہے وہ میری تعلیم میں کوئی ملاوٹ ہے کہ جو میں صحیح طریقے سے بتا نہیں سکا، سکھا نہیں سکا. تو مجھے اپنے آپ پر بھی تھا. تو یہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کس حد تک جو ہے وہ آپ کو سکھایا ہے، بتایا ہے، یہ آپ جانتے ہیں. سو آئیے خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. آپ واپس آ گئے، ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے اور خدا ان کی شکر گزاری بھی کرتے ہیں کہ خدا نے آپ کو اس جنگل سے چھڑایا، آپ واپس آ گئے ہیں، اپنے پھر گھر میں واپس آ گئے، اپنے خاندان میں واپس آ گئے، آپ کے بچے محفوظ ہیں. اور دعا کریں گے خدا بند آپ کو اس ساری لعنت سے بھی آزاد کرے. آئیے خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرا تسلونیکیوں کا نام پالوس رسول کا خط ہے، اس کا دوسرا باب ہے، اس کی 13ویں آیت سے پڑھیں گے ہم 17ویں آیت تک. دوسرا تسلونیکیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 13ویں آیت سے ہم 17ویں آیت تک پڑھیں گے. لکھا ہے، لیکن تمہارے بارے میں اے بھائیو خداوند کے پیارو، ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعہ سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ، جس کے لیے اس نے تمہیں ہماری خوشخبری کے وسیلہ سے بلایا، تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جلال حاصل کرو. پس اے بھائیو ثابت قدم رہو، اور جن روایتوں کی تم نے ہماری زبانی یا خط کے ذریعہ سے تعلیم پائی ہے ان پر قائم رہو. اب ہمارا خداوند یسوع مسیح خود ہمارا باپ خدا، جس نے ہم سے محبت رکھی اور فضل سے ابدی تسلی اور اچھی امید بخشی، تمہارے دلوں کو تسلی دے اور ہر ایک نیک کام اور کلام میں مضبوط کرے. آمین. سب سے پہلے دیکھیے، خدا کا بندہ پالوس جو ہے وہ خدا کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، ان کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے کہ وہ کلیسیا، وہ لوگ جو خدا نے اس کو دیے ہیں، اس نے خوشخبری دی، اس نے کلام دیا، خدا کی بات سکھائی، اور وہ لوگ جو تھے وہ ایمان لے آئے. ان کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے، اور ہر ایک خادم کو اپنی اپنی کلیسیا کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے. ان خاندانوں اور گھروں کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے کہ خداوند نے ان کو یہ کام سونپا ہے، ان کو اس قابل سمجھا ہے. اگر خدا آپ کو کوئی کام دیتا ہے تو آپ خوشی منائیں، کیونکہ خداوند نے آپ کو اس قابل سمجھا اور اس قابل سمجھ کر اس نے اپنا کام دیا ہے. آپ دیکھیں ذرا، اگر وزیر اعظم آپ کو کوئی کام کہہ دے کہ آپ کے ایریا میں نے آنا، یا وہاں پہ میں نے جانا ہے، تو آپ وہاں پہ جا کر وزٹ کریں، یا پھر کوئی ایسا پروگرام بنائیں، تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی. بہت زیادہ. اور ایک اور کام بھی آپ کریں گے تو شاید ٹور پائی جانے کرنا، ڈرائی جانا کرنا لوگوں نے. انہوں نے کہا بھائی نہ کرو، وزیر اعظم نے گل، یعنی کہ آپ کو اس قابل سمجھا. اور آپ دیکھیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگر وہ کوئی آپ کو کام کرنے کو دیتا ہے تو آپ پھر کیسے ہوں گے؟ اس نے آپ کو نعمتیں دی، برکتیں دی، آپ کو اس قابل سمجھا تو دی ہے نا، ایسے تو نہیں نہ دے دی. خدا نے آپ کو اس قابل بنایا، اس قابل سمجھا، پھر وہ آپ کو کام سونپا گیا. اور اگر آپ پھر بھی اس کام سے پیچھے ہیں تو اس میں پھر خدا نہیں، آپ کی اپنی جو ہے وہ غلطی ہے. خدا کا بندہ جو ہے پالوس جو ہے، ایلڈر صاحب تہاڈی ڈیوٹی ہے. میں آج صبح بھی وہاں پہ بتا رہا تھا کہ بچوں کو نا سکھائے. ساڈے 3 کام چرچ دے وچ غلطی ہوندے نے، یہ نہیں بھی اتھے ہی
میں بہت ساری جگہوں پہ گیا. پہلا کام سب نہیں ہوتا، سب میں نہیں ہے لیکن زیادہ، موسٹلی زیادہ سلنٹیاں بسکٹ چرچ دے وچ ہی بچیاں نوں لے کے دینے. پھر اس تو بعد آرے لگے رہن گے. دوسرا کام کی کرنے، شور شرابہ کرنے کے موبائل دے دیا گے، اوتھے انہوں نے کارٹون لا کے کوئی کچھ نہ کچھ لا کے انہوں دے دیں گے، آرے لگے رہنا. لائیں آپ چرچ میں ہیں، ان کو سکھائیں. آپ ان کو یہ تعلیم دے رہے، کل پھر کہنا ساڈا تو بچہ جی موبائل ہی نہیں چھڈدا، انہیں کتے چھڈنا ہے. ان کو سکھائیں، ان کو مارے پیٹے جو بھی کرنا، آپ کس طریقے سے آپ اس کو کیسے بھی ٹریٹ کرتے ہیں کریں، کچھ نہیں ہوتا. ایک دو دفعہ روئیں گے، روئتے ہیں باہر لے جائیں. ایک دو کدی بھی نہ مارو کہ 2 مارتیاں 3 مارتیاں، صحیح طریقے نہ پھینٹی لاؤ، پھر ان سمجھ آوے. تو بچوں کو آپ نے بٹھانا ہے، ان کو سکھائیں، پھر وہ بڑے ہو کر بھی چرچ میں بیٹھیں گے. اس واسطے تو بڑے بڑے انہوں نے نہیں سمجھ آئی، کیونکہ انہوں نے ماں باپ نے انہوں نے دسیا، انہوں نے بہن کا نہیں پتا لگتا چرچ سے بہنا کس طرح. تو جو انہوں نے کہا جی تھوڑا جہا اگے ہو جاؤ، تو بجائے اٹھ کے اگے آؤ. میں نہیں کہنا الٹ طریقے دے نال ہی اگے آؤ گے. بندے کا کام اٹھ کے اگے آئیے. میں بہت ساری باتوں کے مینوں بڑی میں کہنا بھی ہے کہ اس طرح نہیں آئی دا، برا لگتا بندہ. بندے کا کام اٹھ کے جدو کہہ کے اگے آو، اٹھ کے آو، اٹھ کے نہیں آن گے. تو خدا ہاں جی ہاں سارے عقل مند نے سمجھ گئے، جہے ویکھن ڈے نا وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے. یہ خدا کو آپ تعظیم دے، خدا کو عزت دے، ایک دوسرے کو عزت دے، ایک دوسرے کو آپ آنر دے، خدا آپ کو آنر دے گا. یاد رکھیں خدا کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی کلیسیا کے لیے شکر گزاری کریں، اس خاندان گھر کے لیے جو خدا نے ان کو دیا اس کے لیے شکر گزاری کریں کہ خدا نے اس قابل آپ کو سمجھا، اس لیے آپ کو وہ کام سونپ دیا ہے اور آپ وہ کام کر رہے ہیں، ورنہ اور بھی کام آپ کر سکتے تھے. میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ دیکھو خدا کے منصوبے ہوتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں چیلنج زیادہ تو آپ کے لیے برکتیں بڑی ہیں. میں چھوٹا تھا میں، میری ماں بتاتی تھی میرے اوپر جادو کر دیا انہوں نے، اور اس کے بعد میرے اوپر بڑے جادو ہوئے. میرے بیک سائڈ پہ میں اکثر جاتا تھا تو خون کے چھٹے ہوتے تھے، میرے کپڑے جو تھے وہ کاٹے جاتے تھے، بہت کچھ ہوتا تھا میرے ساتھ بھی. کس لیے کرتے تھے لوگ؟ ابلیس ان کے دلوں میں ڈالتا تھا، کیونکہ ان کو پتہ خدا کو، ابلیس جانتا تھا کس نے بڑا ہو کے خادم بننا ہے. اور خدا کے منصوبے جو تھے وہ میرے لیے اچھے تھے، بھلے تھے. اس کے بعد بھی بڑے بڑے چیلنج ہیں. کبھی بھی نہ سوچیں اگر آپ کے بچوں کے لیے کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ ان چیزوں کو نیگیٹو نہ لیں، پازیٹیو لیں ذرا، کہ خدا کے پلان اس کے لیے اچھے ہیں. اس کے لیے دعا کریں، اس کی کیئر کریں، ان کو اچھے سے رکھیں. بلکہ ہر ایک ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اچھے سے رکھیں. سب کے لیے پلان ہے، آپ کے لیے بھی پلان ہے، میرے لیے بھی پلان ہے، آپ کی نسلوں کے لیے پلان ہے. اسے یاد رکھیں خدا سب کچھ جانتا ہے. اور پھر خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں، سوچئے ذرا، دیکھیں خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعہ سے پاکیزہ بن کر، ازل سے آپ کو پہلے سے خدا نے آپ کا چناؤ کر رکھا ہے. لوگوں کا، خاندانوں کا پہلے سے چناؤ کیا گیا ہے، خادموں کا پہلے سے چناؤ کیا گیا ہے. خدا نے چناؤ کیا ہے، اس لیے آپ آئے ہیں. کوئی ورش پر ہوتا نہیں ہے، بچپن سے نہیں ہوتا، پیدا ہوتا نہیں، لیکن ان کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ سے ہی چن رکھا تھا اس خدمت کے لیے، اس کام کے لیے. بعد میں پتا چلتا ہے. ہاں کئیوں کو پہلے پتا چل جاتا ہے کیونکہ ان کے لیے پروفیسی ہو جاتی ہے، جیسے یوحنا باغی کے لیے پہلے سے ہو چکی تھی، سیموئیل کے لیے پہلے سے ہو چکی تھی. اور ایسے جو ہوتے ہیں وہ اور زیادہ بلیسڈ ہوتے ہیں.
میرے لیے مجھے خدا نے بتا دیا تھا، میرے اوپر ایسی پروفیسی ہوئی کہ تم ماں کے پیٹ سے ہی میں نے تجھے اپنی خدمت کے لیے چنا ہے۔ اور بھی میرے بہت سارے خادم ہیں، لوگ ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں جن کو خدا نے پہلے سے چن رکھا ہے، پہلے سے ان کا چناؤ کیا گیا ہے، پہلے سے ان کو اس لیے بنایا گیا ہے، اس کام کے لیے ان کو تیار کیا گیا ہے۔ موسیٰ کو پہلے سے تیار کیا گیا تھا، یسوع مسیح کو پہلے سے تیار کیا گیا تھا تاکہ وہ آئے اور نجات دے گا۔ اس بات کو سمجھیے، آپ اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیے۔ جن بیٹے بیٹیوں کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ ضرور اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ضرور اپنے اولاد کو برکت دیتے رہیں۔ آپ برکت دیتے جائیں گے، خدا آپ کو اولاد دے دے گا۔ میں بہت سارے ایسے جوڑوں کو دیکھ چکا ہوں جن کے اولاد نہیں تھی، 5 5 7 7، میں ان کو ایک ہی کہتا تھا کہ آپ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے دعا کیا کریں، برکت دیا کریں، اور پھر خدا ان چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے جیسے کہ وہ پہلے سے موجود ہے۔ اور بہت سے ایسے میں نے میریکل دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں، جن کے لیے میں نے بولا تھا خدا نے ان کو دیے بھی ہیں۔ آپ کو کرنا پڑے گا، اگر آپ کچھ کریں گے تو آپ کی زندگی میں یہ ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا، تو آپ لوگوں کو بتا بھی سکیں گے کہ میں نے یہ سنا تھا، دیکھا تھا، میں نے یہ اپنی زندگی پر اپلائی کیا تو میری زندگی میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ آپ کیجئے، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ اور خدا معجزات کا خدا ہے، معجزے کرتا آیا ہے۔ خدا نے آپ کو لکھا کہ ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعے سے، دیکھو خدا کا پلان کیا ہے، خدا کا پلان دیکھے ذرا، آپ کو اگر چنا گیا تو اس کا پلان کیا تھا کہ روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر، سب سے پہلے کیا ہے؟ پاکیزہ بن کر، اور لکھا حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ۔ کس پر ایمان لا کر؟ حق کون ہے؟ یسوع مسیح ناصری۔ حق باؤ نہیں کہ تسی حق باؤ دے دربار چ چل جاؤ کہ وہ یہ۔ اب دیکھیں ذرا، آج بھی بہت سارے لوگ بجائے چرچ کے آئے تو وہ جادو ٹونے تویز ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں، بجائے کہ وہ یسوع مسیح کے پاس آئے، وہ درباروں خانگاہوں پہ جا کر، قبروں پہ جا کر سجدہ کر رہے ہیں، وہاں پہ جا کر مانگ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کر دیں، بجائے کہ وہ خدا کے خادموں کو اپنے گھر میں بلائیں، ان کو دعوت دیں، ان سے پریئر کروائیں، ان کو چھوڑ کر پیروں فقیروں کے پاس جا کر یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اور ہر بندہ نجات پانا چاہتا ہے، لیکن نجات جو ہے وہ یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے ہے۔ نجات صرف یسوع آپ کو دے سکتا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ لکھا ہے کہ آپ سب سے پہلے پاکیزہ بن کر، یہ پہلا کام ہے، یہ پلان ہے خدا کا کہ آپ کی زندگی کے اندر پاکیزگی ہو، اور خدا پاکیزگی کا عاشق ہے، یاد رکھنا۔ اور لکھا ہے اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ، یعنی کہ یسوع مسیح ناصری پر آپ ایمان لا کر نجات پا سکو۔ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں ہے جو آپ کو نجات دے سکے، ایک ہی ہے جو آپ کو نجات دے سکتا ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح ناصری، وہ نجات دے سکتا ہے۔ اگر آپ اس پر ایمان لاتے ہیں تو آپ نجات پا سکتے ہیں، ادروائز نہیں پا سکتے۔ اگر یہ کام کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیں، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بڑھ جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ آپ کی مشکلیں جو ہے وہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس لیے یسوع مسیح کے پاس آئیے۔ لکھا ہے جس کے لیے اس نے تمہیں ہماری خوشخبری کے وسیلہ سے بلایا، کہ خدا کے خادم آتے ہیں، آپ کروسر دیکھتے ہیں، آپ ٹیلی ویژن میں بہت سارے لوگوں کے کلام سنتے ہیں، خادموں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ بکس پڑھتے ہیں، آپ اس خوشخبری کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ تک وہ کلام پہنچتا ہے، آپ اس خوشخبری کو سن کر ایمان لے آتے ہیں، تو پھر لکھا ہے کہ تاکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جلال حاصل کرو۔ کیا کرو؟ جلال حاصل کرو۔ آپ کی زندگی میں جلال، خدا کا جلال آپ کی زندگی میں ہوگا۔ شاباش، دیکھ لو، پہلا کام ہو گیا شروع، باقی کام بعد دے لیں۔ سلنٹیاں کھل گئی ہیں۔ ابھی میں بتا رہا تھا کہ یہ چرچ میں مت ایسے کام کیا کرو،
تو اتنے کام شروع ہو بھی گیا. لیکن پاس اے بھائیو ثابت قدم رہو. یہ مشکل کام ہے. کیا لکھا ہے؟ ثابت قدم رہو. کہ آپ کی زندگی میں اگر چیلنج آتے ہیں تو مت آپ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگیں. آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ مت غیر معبودوں کے پیچھے جائیں. آپ کے لڑائی جھگڑے ہیں تو مت غیر معبودوں کے پیچھے جا کر آپ تویز وغیرہ کراتے پھریں، بلکہ آپ خدا کے کلام پر ایمان رکھیں اور خدا پر توکل کریں اور صحیح وقت کا انتظار کریں. خدا صحیح وقت پہ سب کچھ صحیح کر دے. اگر آپ پہلے سے کچھ کریں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن ثابت قدم رہو. اور لکھا اور جن روایتوں کی تم نے ہماری زبانی یا خط کے ذریعے سے تعلیم پائی ہے ان پر قائم رہو. کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے تعلیم کو لیا ہے، اس پر قائم رہنا ہے. بے شک آپ نے کسی بک میں پڑھا ہے، کیونکہ پالوس نے تو خط لکھے تھے، قید میں تھے، تو اس نے پھر خط لکھ کے تو کلیسیا تک پہنچائے، اور پھر اس طریقے سے وہ کلیسیا میں پڑھے جاتے تھے، لوگ برکت پاتے تھے. آج آپ کتابیں پڑھتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے آپ تک کتاب پہنچ جاتی ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں. اگر وہ پڑھی گئی ہے، آپ نے اس میں سے کچھ سیکھا ہے تو اس پر ایمان رکھیں. اگر آپ نے چرچ میں آ کر میسج سنا ہے تو آپ اس پر ایمان رکھیں، قائم رہیں اس پر. اور لکھا ہے اب ہمارا خداوند یسوع مسیح خود ہمارا باپ خدا جس نے ہم سے محبت رکھی اور فضل سے ابدی تسلی دا کیا دے گا پھر؟ تسلی، ابدی تسلی، ہمیشہ کی تسلی، عارضی نہیں ہے، ایک دو دن کی تسلی نہیں ہے، ابدی. اور لکھا ہے اچھی امید بخشی. اچھی امید اگر کسی کو ہو، اچھی امید ہے، اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں نہ ہوگی. اچھی امید بھی ہے، پھر ابدی تسلی بھی ہے. اور لکھا ہے تمہارے دلوں کو تسلی دے اور ہر ایک نیک کام اور کلام میں مضبوط کرے. دیکھیے ذرا، ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ جب آپ ثابت قدم رہتے ہیں تو آپ خدا میں مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ کی زندگی میں خدا میریکل کرتا ہے کوئی تو آپ مضبوط ہوتے ہیں، آپ کا ایمان بڑھتا ہے، آپ خدا پر زیادہ توکل کرنا شروع کر دیتے ہیں، بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا نے میری زندگی میں یہ کام کیا ہے، اب یہ کام بھی میری زندگی میں خدا کر سکتا ہے. اور اگر یہ آپ ایک معجزہ لے کر تو اس کے بعد پھر آپ پھر وہی کہ وہی، تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. خدا کے ساتھ لپٹے رہیے، خدا آپ کو وقت پر سر بلند کرے گا. لکھا ہے کہ اس کے زخمی ہاتھ کے نیچے رہو. تو خدا کیا کرے گا؟ وقت پہ سر بلند کرے گا. آپ کے سامنے دیکھو وہ بیٹا، ہاں جی دیا ہے نا، دیکھو بے شک کتنے سال کے بعد ملا ہے؟ 5 سال کے بعد. تو خدا نے دیا نا، کیوں جائیں غیر کے در پہ؟ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اگر وہ جب دیتا ہے نا تو پھر بلیسڈ ہی ہوتے ہیں تیرے بچے. آپ ابراہم کو دیکھے ذرا، کتنے سال ہو گئے شادی کو، ایج کتنی ہو گئی، خدا کلام کر چکا ہے. اس کلام کے باوجود بھی دیکھے ذرا، انسان فطرتاً ذرا یہ پتہ نہیں مجھے کس کے لیے ہے. جب خدا آپ کی زندگی میں کلام کر دیتا ہے نا تو اس پر ایمان لا کر کھڑے ہو جائیں بس. اس کے بعد طوفان بھی آئیں گے، چیلنج بھی آئیں گے، آندیاں بھی آئیں گی، ٹکریں بھی لگیں گی، پہاڑ بھی آئیں گے، سب کچھ بھی ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ خدا کے ساتھ لپٹے رہیے، خدا کے ساتھ چلتے رہیے. لیکن انسان کی فطرت ہے کہ وہ بار بار پھر خدا سے پوچھتا ہے. ابراہم بھی ایسا ہی تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ شک کر رہا تھا، نہیں. وہ آپ جب دیکھیں، جب خدا نے پہلے سے بتا دیا نا کہ وہ تیرے سلب سے ہوگا، تو اس کے بعد بھی آپ دیکھیں اس نے کئی بار خدا سے کہا میں تو بے اولاد مرا جا رہا ہوں، مجھے دے نہیں رہا تو بیٹا، تو مجھے اولاد دے ہی نہیں رہا. لیکن خدا وقت پہ دیتا ہے، اور جب وقت آیا تو خدا نے اسے بیٹا بھی دے دیا.
जो कुछ खुदा ने वादा किया था उसकी जिंदगी में सब खुदा ने पूरे किए। इसे याद रखें कि खुदा ने आपकी जिंदगी में कलाम किया तो उस पर खड़े हो जाए, उस पर भरोसा रखें, ईमान रखें, और खुदा वक्त पे करेगा और आपको मायूस नहीं लगाएगा। मे गॉड ब्लेस यू। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। सब दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यहोवा खुदा यीशु मसीह नासी के नाम में तू आ, अपना हाथ बढ़ा, अपनी बड़ी कुदरत के वसीला से खुदावंद छू ले, ताकि हम तेरे कलाम पर पूरे तौर पर भरोसा करें, ईमान रखें। हमें खुदावंद अपने कलाम के वसीला से सुना, तेरा कलाम जो खुदावंद धोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो गूदे गूदे और चर्बी में से गुजर जाता है, तो अपने कलाम के वसीला से जिंदा कर। तेरे कलाम से खुदा बाप हम तकवीयत पा सकते हैं, पाकीज़गी हासिल कर सकते हैं। तो अपने लोगों को छू ले, आज के कलाम के वसीला से तो अपने लोगों को बरकत दे। तेरा कभी हाथ बढ़ा रहे, तेरा जलाली हाथ बढ़े, तो छुए और तसल्ली बख्शे। तेरा बेटा यीशु नाम जलाल पाए, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को खुदावंद यीशु नाम में बरकत देते हैं। आज के कलाम के वसीला से तो हमें बड़ी बरकत। अगर इनमें से कोई गमज़दा है, दुख में है, बीमारी में है, परेशानी में है, तेरे बेटे यीशु का खून से दुआ आज़ादी बख्श। तेरे नाम में खुदावंद लोग आज़ाद हो, हर तरह के गम, दुख, बीमारी, परेशानी से खुदावंद महफूज। अपने बेटे यीशु के खून से धो दे, अपने नाम को जलाल बख्श। तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद तेरे लोग जिंदगी पाए और कसरत की। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए जिसमें तू हमारे साथ रहा। तूने हम सबको खुदावंद बरकत दी, हम सबको खुदावंद तूने संभाला, हम सब पर खुदावंद तूने अपना रहम और तरस वाला हाथ बढ़ाया, हम सब पर खुदावंद तूने अपनी कुदरत को दिखाया। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे खुदावंद सारी कमजोरियां जोर में बता, अपने नाम को जलाल दे दे। तो अपने बच्चों को फिर से वापस ले आया है, उनके लिए भी शुक्रगुजारी करते। अपना हाथ बढ़ाए रखना और ये हमेशा तेरे साथ रहते रहे। खुदावंद हर तरह के खुदावंद बुरे लोगों से खुदावंद महफूज रखना, जो खुदावंद गुमराह करते हैं, जो खुदावंद जिस तरीके से खुदावंद इस खानदान घराने को, इस बेटी बेटे को खुदावंद उसने खुदावंद झांसा देकर गुमराह किया, खुदावंद ऐसे लोगों से महफूज रखना, अपने नाम को जलाल देना। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। यीशु मसीह नासी के नाम में ये दुआ मांग कर पा लेते हैं, जिसने हमें सिखाया जो आसमान पे तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी। हमारी रोज की रोटी आज चाहिए। जिस तरह हमने अपने कसूरदारों के कसूर माफ किए, तो भी हमारे कसूर माफ किए। आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त का शराकत हाज़िर जमात के साथ, बनी इस्राएल कौम के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू जी।